बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बहुत खौफनाक है, परेशान कुन है। और जो कुछ वहाँ पर अब तक हो चुका है और खून खराबा हुआ है और पूरा कश्मीर इस वक्त अमलन बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, खाने पीने की अशिया की तरसील नहीं हो रही और एक खौफ के साए हैं जो हर तरफ मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ कश्मीरी अवाम के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत तशवीश की सूरत हाल है और इस मसले को अब हल होना चाहिए। हर सूरत में अमन को मौका मिलना चाहिए, हर सूरत में अमन को पेशरफ करनी चाहिए। और इस सिलसिले में हमने जब कुछ अरसे पहले इस बात का ऐलान किया था कि जमात इस्लामी अमन के लिए फरीकैन के दरमियान सालिसी के लिए भी तैयार है और अपना किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है, तो मुझे खुशी है कि जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उमर नज़ीर साहब और दीगर रहनुमाओं ने इसको वेलकम किया और हम ये समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन। हुकूमत को भी अब अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का साथ देना चाहिए। हमने बहरहाल इस पर कल मीटिंग की और बहुत तफसील से तमाम सूरत हाल पर गौर किया। पूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर की जमात इस्लामी की लीडरशिप, साबिक उमरा, मौजूदा अमीर और उनकी टीम, सबके साथ तबादला ख्याल किया और अब हमने ये फैसला किया है कि हम इस सिलसिले में पेशरफ्त करेंगे। मैं खुद कौमी रहनुमाओं से बात करूंगा, हुकूमती एहलकारों से, मुतल्लिका हुकाम से, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करूंगा और हमने एक कमेटी भी तश्कील दी है जो जॉइंट एक्शन कमेटी से भी राब्ते में रहेगी। हम ये चाहते हैं कि जिद और अना के नतीजे में तो ये मसला आगे नहीं बढ़ सकता, तो हुकूमत को भी इसमें हिकमत से काम लेना चाहिए। और मैं हुकूमत से ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जो जितना बाइख्तियार होता है उसको उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मामलात को डील करने होते हैं। अगर हम जिद और अना की बुनियाद पर चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे तो वो दरारें पड़ेंगी कि जो बाद में रिपेयर नहीं हो सकती। इसलिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर को आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ है, पूरा पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए खुला हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर का है और कश्मीर पाकिस्तान का है। हम ये समझते हैं कि इसमें मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, हम अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं कि हमारी ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में होंगी और इसमें फरीकैन को कोई एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। बहरहाल हमने आगाज़ कर दिया है, मैं कौमी क़यादत से भी रब्ता कर रहा हूँ और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी बात करेंगे और हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि कोई सियासतबाजी की जाए और सियासत का वो मफहूम कि जो मफाद परस्ती से और पॉइंट स्कोरिंग से जो है वो मुताल्लिक होता है, हम उसको जो है वो सामने नहीं रखना चाहते। ये मामला इस वक्त इससे कहीं ज्यादा आगे का मामला है। पाकिस्तान की बका का, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की अवाम के लिए और कश्मीर कॉज के लिए बहुत जरूरी है कि सब एक पेज पर आए। जो अवामी मसाइल हैं उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। जमात इस्लामी पूरी तरह हर उस मसले पर हर एक के साथ है कि जो उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। जो जायज मुतालबात हैं, जो सेहत से मुताल्लिक, तालीम से मुताल्लिक, रोजगार से मुताल्लिक, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक और लोगों को सहूलतें पहुंचाने से मुताल्लिक जितने निकात हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं। अलबत्ता वो चीजें जिस पर गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तो उसके लिए कोई फ्रेमवर्क बन सकता है। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम खुलूस के साथ पेशरफ्त कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हुकूमत भी और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो भी अब इस हालात के इस गंभीरता को समझेंगे और पेशरफ्त करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, कश्मीर की हिफाजत फरमाए, कश्मीरी अवाम की हिफाजत फरमाए और हम सबको इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कश्मीर की सूरत हाल में तफसीली बात की है। उनके साथ भी अपने पार्टी के कश्मीर की क़ियादत मौजूद थी। मेरे और असद कैसर साहब के साथ भी हमारी कश्मीर की क़ियादत जनाब नियाजी साहब जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, ख्वाजा फ़ारूक साहब और हमारे MLA हामिद साहब भी मौजूद थे। हमने तफसील से जिक्र किया है और हमने कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक किया है और उसमें सबसे पहले ये कि हम सब का ये इत्तेफाक है कि किसी सूरत कश्मीर कास को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कश्मीरी पाकिस्तानी है और कश्मीर पाकिस्तान का शारक है। हमने ये इत्तेफाक किया है कि उनके मसाइल अफहाम व तबहीम से हल हो, इस पर गैर ज़िम्मेदाराना बयानात किसी तरफ से ना आए। हमने इस बात का भी इजहार किया है कि हम मुतफ़िक़ा तौर पर किसी भी पॉइंट पर कश्मीर रिलेटेड सियासत नहीं करेंगे, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। हमारी ख्वाहिश है सबसे पहले कि जो तरसील बंद हुआ है अशिया खुर्दनोश का, वो फिलफोर शुरू हो, आवाम को किसी तरह से तकलीफ ना हो। हमने ये भी इत्तेफाक किया है कि हम इनकी अमीरी जमात इस्लामी की इस कोशिशों को हम सराहते हैं। अचकज़ै साहब भी कोशिश कर रहे थे, मौलाना साहब भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं
ہم مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے، ڈائلاگ کو ایک موقع دیا جائے تاکہ اصل مسئلے کو ہم پہنچیں اور عوام کی جان و مال محفوظ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری آج پہلی ملاقات ہے، ہم کوشش کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی 1-2 ملاقاتیں آج بھی ہو جائے گی۔ ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس پہ کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نیشنل ایکشن کمیٹی جو بنی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی، وہ عوام پہ مشتمل ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ ہر شہری آزاد کشمیر کا پاکستان کا شہری ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے درد دکھ میں جو ان کے مطالبات ہیں ہم ان کو جائز مانتے ہیں۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ جو اب مطالبات حکومت نے پہلے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے، مطالبات حل ہونے چاہیے۔ جو مطالبات ابھی حل کے طلبگار ہیں اس کے لیے جوائنٹ ایفرٹس ایسے ہونے چاہیے تاکہ کشمیر کاس کو بھی نقصان نہ پہنچے، عوام کی جان و مال کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور یہ مسئلہ سیاسی اور عوامی لحاظ سے بہتر انداز میں ہم اس کو حل کر سکیں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پیش رفت ہوگی، یہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں جاری رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا یہ کوشش آگے بڑھاتے جائیں گے۔ جی دیکھیں، میں نے ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جو بھی اس میں کوششیں کی جائیں گی وہ پاکستان کے فریم ورک میں ہوں گی، اور جو آئینی بندوبست پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام اور ان ریاستوں کے درمیان ہے، اس آئینی بندوبست کے فریم ورک میں یہ ساری کوشش کی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کمیونیکیشن نہ ہونے کے نتیجے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں ایک بیلنس آؤٹ بھی ہوتا ہے، غیر ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتی ہے، بعض لوگ اس طرح کی باتیں شروع بھی کر دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خود ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی چیزوں سے رجوع بھی کیا ہے اور پازیٹیو انہوں نے جو ہے وہ میسج بھی دیا ہے، ثالثی کی کوششوں کو سراہا بھی ہے، پاکستان کے فریم ورک میں بات کرنے اور کام کرنے کی بات بھی کی ہے، اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے۔ تو جو امن کو بحال کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں وہ متنازع چیزوں سے زیادہ اتفاق کرنے والی چیزوں سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہر چیز کو ریزالو کر لیتے ہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے اعتماد کا، تو اعتماد کا یہ بحران دور کرنے کی ہی یہ کوشش ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ابھی تو اب بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کون ذمہ دار ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہاں سے نہیں شروع کرتا، جتنی چیزیں جائز ہیں، ترسیل کی بات ہم نے واضح کی، غیر ذمہ دارانہ بیانات پر بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، اور میں بھی کرتا ہوں کہ ہمارے وزراء کی طرف سے ایسے بیانات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ جو ہے وہ آگ جلتی پر جو ہے وہ اور تیل چھڑک کر آگ لگانا چاہتے ہیں مزید، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، اس کو تو کنٹرول حکومت کو کرنا پڑے گا۔ البتہ ہم سب سے ملیں گے، اور میں تو جماعت اسلامی کی پوزیشن تو میں نے بہت واضح کی ہے کہ ہمیں دیکھیں سارے اختلاف اپنی جگہ، جب پیٹرول والا مسئلہ ہے ہم کتنی لڑائی لڑ رہے ہیں، کتنی بات کر رہے ہیں، کتنا احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کیا آزاد جموں کشمیر کے عوام اگر جل رہے ہوں یا وہاں سب کچھ تباہ ہو رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ہماری لڑائی چل رہی ہے اس لیے ہم بات نہیں کریں گے؟ تو امن کے لیے سب سے بات کریں گے انشاءاللہ، جس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے کریں گے۔ دیکھیں، ایک منٹ میں اس پہ ایڈ کرتا ہوں، ذرا ایک چیز ایڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے جس طرح آپ نے کوشچن کیا اس پہ ہم نے پرائمریلی یہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے ثالثی کی طرف، جس طرح سے ان کی کوشش ہے، اور ہم ان کوششوں کو سراہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والی بات ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ ہے کہ ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہ حکومت کی طرف سے۔ اس پہ ہم نے انڈیویجول کیپیسٹی میں پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے، حافظ صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے، سب نے اس کا ذکر کیا ہے، بٹ فار ناؤ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ٹائم دیں۔ اگر آزاد کشمیر میں کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو یہ پورے پاکستان کے لیے مس ہیپ ہے، اور اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی اسٹیج پہ کشمیر کاس کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ اس لیے ہماری صرف کوشش یہی ہے کہ وہ جو کاس ہے اس کو کسی صورت نقصان نہ پہنچائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں تک کس نے کہا ہے کہ جی میری جیب میں 12 سیٹیں ہیں، میری جیب میں 9 سیٹیں ہیں، یہاں کے لوگ تو ہمارے ہیں نہیں، بٹ ہم ان کو اون کرتے ہیں، کشمیری پاکستانی ہیں، اور ان کا درد دکھ ہمارا درد دکھ ہے، اور ہم انہی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جو یہاں ہم کر سکتے ہیں کوششیں کریں گے، اس سے زیادہ ہم کشمیر کے لیے کوشش کریں گے۔ اچھا دیکھیں نا، اس طرح کے دیکھیں صاحب بھی جو فرما رہے ہیں، ہمارے کچھ وزراء جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کا ہے، وہ نہیں ہے، وہ کشمیر کا حصہ ہے، وہ نہیں ہے، وہ بھائی تاریخ خود ہی پڑھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، اور کشمیر کی اپنی تاریخ کوئی نہیں پڑھتے کہ جدوجہد آزادی کی یہ تحریک جو ہے وہ کتنی پرانی ہے، کتنی طویل ہے، اور لوگوں نے یعنی ایسا بھی ہوا نا اس پونچھ کے علاقے میں کہ پوری کھالیں جسموں سے جو ہے وہ ادھیڑ دی گئی ان لوگوں کی کہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہوں نے پھر بھی آزادی کی بات کی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ، اور پھر جب پاکستان کا معاملہ آیا تو سب نے سب کچھ ایک طرف کر کے نظریے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا، عقیدے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا۔ تو اس طرح کی تفریق پیدا کرنا بہت خطرناک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 80 سال سے کنسنسس ہے پوری قوم کا، تو اس کنسنسس کو توڑنے کا جو بھی جو ہے وہ بات کرے گا وہ غلط ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں ہم حکومت کے ساتھ بھی جو رول ادا کر سکتے ہیں بحیثیت جماعت کے، تو ہم واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں۔ جی سر، ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کے فریم ورک میں اور پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان اور کشمیر کاز کو سمجھنے والا وہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو امن کی کوششوں کو سبوتاج کرے، چاہے وہ حکومت میں ہو، اختیار میں ہو، اقتدار میں ہو، طاقت میں ہو یا احتجاج میں ہو۔ تو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ امن کو موقع دینے کی کوششوں کو سبوتاج نہیں کر سکتا، اسی توقع سے ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ہم نے سب کے سامنے کی ہے، جو ہم نے سب کے سامنے کی ہے وہی ہم نے ملاقات میں کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں کا بالکل اتفاق ہے اس پہ کہ امن کے لیے ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے۔ نمبر 1۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے رابطہ، تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ دیکھیں جو بھی جماعت آزاد جموں کشمیر میں کام کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کا اگر میں کہوں تو وہ تو ڈیپ روٹیڈ ہے نا، ہم
آزاد جموں کشمیر سے ہمارے جو تعلق ہے تو وہ تو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کوئی باہر سے جا کے لوگوں سے بات کریں، وہ ہمارے لوگ ہیں، تو ان سے مسلسل رابطہ ہے اور مزید ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس میں ایڈ کروں، دیکھیں ہم نے بالکل کیٹاگریکلی اس کا ذکر کیا اور میٹنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ رابطہ کیا ہوگا، تو کوٹ ان کوٹ کر کے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کوٹ حکومت سے ان کوٹ انہی کے ساتھ رابطہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ راستہ نکالیں۔ دیکھیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رفت پیدا ہو گئی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے پر پورا یقین ہے کہ سنجیدہ امن کی کوششوں کے نتیجے میں اگر کوئی رفٹ ہے بھی تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ایک مرتبہ سچویشن نارمل ہو جائے، جنون ایشوز کو ایڈریس کر لیا جائے، جو ایسے مسئلے ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اس پر کمیٹیاں بن کر کوئی اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے تو خود بخود سچویشن بہتر ہو جائے گی۔ البتہ اس طرح کے معاملات میں جو نقصان ہو جاتا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور دونوں طرف سے ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اور دونوں طرف ہمارے لوگ ہیں، مطلب اس میں اگر پولیس کا کوئی فرد بھی ڈیمیج ہوا ہے یا عام آدمی سے کوئی ڈیمیج ہوا ہے، اس کی جو بھی وابستگی ہو وہ تو ہمارا ہے نا، ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی دوست فریق ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم ان کو موقع دیں، امن کی کوششوں کو سبوتاج نہ ہونے دیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو جائے گا اور یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ اور ذمہ دار ترسیل والے مسئلے پر میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اپنی طرف سے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری طرف سے مسئلہ نہیں ہے تو جانے دیں، پھر ساری جو ہے وہ بات وہاں چلی جائے گی نا، پھر ایکشن کمیٹی کے پلڑے میں چلی جائے گی نا، عوام بھی دیکھ رہے ہیں، کشمیر کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں، تو حکومت نہ روکے، پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون روک رہا ہے، اگر وہ روکیں گے تو عوام کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون ان کی اشیاء خرد و نوش روک رہا ہے اور کون نہیں روک رہا ہے۔ دیکھیں ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں جب بھی بات چیت کی جاتی ہے، ایک بات تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اصولی طور پر کہ جو مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں چاہے وہ کہیں بھی رہ رہے ہوں، ہم ان کو مائنس تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، ان کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں جو خون کی لکیریں عبور کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، جن کے ابھی بھی کچھ پیارے وہاں پر ہیں جیلوں میں اور کچھ یہاں پر موجود ہیں، ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، تو ہم ان کو مائنس تو نہیں کر سکتے۔ البتہ 12 سیٹیں یا کم سیٹیں یا زیادہ سیٹیں اور نمائندگی کا طریقہ کار، اس پر اگر کوئی اختلاف ہے تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کو مائنس کر کے کشمیر کا کیا تصور ہے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس پر گفتگو کر کے مسئلہ ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ حتمی طور پر میں کوئی یہ بات یہ نہیں کہتا کہ ایسے کر لیں یا ویسے کر لیں، امن کو موقع دینے کے لیے اور جمہوریت کو موقع دینے کے لیے اور اصلی والے فارم 45 کو موقع دینے کے لیے، اور چاہے وہ کراچی میں بلدیات کا نظام ہو یا ملک بھر میں حکومت کا نظام ہو، اور جمہوری رویوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو ہم تو اس وقت وہ لوگ ہیں جو وکٹمز ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بالادستی میری اور ان کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان کی اور پاکستان کے آئین کی اور عوام کی بالادستی ہے، تو وہ اس میں ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہمارا جو بالکل سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ آزاد جموں کشمیر۔ ایک صرف ایڈ کرتا ہوں، دیکھیں جب ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت ساری پولیٹیکل ڈسکشن سامنے آ جاتی ہے، اور ملک کی جو اوور آل سچویشن ہے اس وقت یہ obviously ضرور سامنے آ جاتی ہے، اور ملک کی جو گمبھیر صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ آئینی ترامیم ہے، چاہے وہ الیکشنز ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے، سو مچ سو ایون پارلیمان کے فلور پہ بولنے کا جو ہم نے بٹھایا کہ جی آپ بند کرتے ہیں وغیرہ، اس سب چیزیں ایسی یہ انڈر ڈسکشن آ جاتی ہے، اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا پرائمریلی کشمیر تھا، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں مقبول ترین لیڈر کو جب آپ کوشش کریں گے کہ وہ سائڈ لائن ہو جائیں تو آپ عوامی مینڈیٹ پہ مزید ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، میں ایک بار پھر کہوں گا ہمارے 36 ہفتے 36 ویکس پورے ہونے کو آئے خان صاحب کے ساتھ نہ 100 ہونے کو۔ اس موقع پہ میں ایک مطالبہ دوبارہ کروں گا، کل ہماری ملاقات کا دن ہے، فیملی کی ملاقات ہو، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو، خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں ہو، جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات باہر دنیا سے آپ کرتے ہیں، جب تک آپ ان لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے، ان کے محرومیاں ختم نہیں کریں گے، ان کے حقوق ان کو نہیں دیں گے، پاکستان میں یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ بہتری کی طرف جانے سے ابتدا یہی ہے، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل والی ملاقات خان صاحب کی سب سے پہلی۔ تھینک یو، شکریہ۔ دیکھیں اصولی یار میرے پیارے بھائی، دیکھو اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھا کرو کہ ہم آج اگر کوئی ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور ہم نے اس بات کی ہے تو فوکس اسی پر ہے۔ جو ہمارا سیاسی قیدیوں کی بندش کے حوالے سے موقف ہے جماعت اسلامی کا واضح ہے، اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، اور تمام جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو جیتا ہوا ہونا چاہیے، جس کو نہیں دیا اس کو ہارا ہوا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل اسی طرح موجود ہیں، لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر ہی کو ہائی لائٹ کریں اور امن کی کوششوں کو ہائی لائٹ کریں، میری ریکویسٹ ہے۔